नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथी, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज के सबक का आगाज़ हम सूरा अल आराफ की आयत नंबर 146 से करेंगे और यह तसलसल है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उसी वाक़े का जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने कोहे तूर पर मुलाकात के लिए बुलाया। इस आयत मुबारका में अल्लाह करीम ने यह इरशाद फरमाया, सअस्रिफु अन आयाती यल्लज़ीना यतकब्बरूना फिल अर्दि बगैरिल हक़ व अन यरौ कुल्ला आयातिन ला युमिनू बिहा व अन यरौ सबील रुश्दी ला यत्तखिज़ुहु सबीला व अन यरौ सबीलल गय्यि यत्तखिज़ु सबीला ज़ालिका बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना व कानू अन्हा गाफ़िलीन। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि ये जो लोग ज़मीन पर नाहक तकब्बर करते हैं, उनको मैं अपनी आयात, अपनी निशानियाँ समझने और कबूल करने से बाज रखूँगा। अगर वो तमाम निशानियाँ देख भी लें तब भी उस पर ईमान नहीं लाएंगे। अगर हदायत की राह पा लें तो फिर भी उस पर नहीं चलेंगे, और अगर गुमराही का रास्ता देख लें तो उसे अपनी राह के तौर पर अपना लेंगे। और ये इस वजह से कि उन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया, या हमारी आयतों से गाफिल रहे, या हमारी आयतों से मुंह फेरे रखा। तो इस आया मुबारका में रब्बे करीम ने इंसान पर अपनी हदायत के दरवाज़े बंद कर देने का एक सबब जो है वो बयान फरमाया कि किस सबब से मैं बंदे पर अपनी हदायत का दरवाज़ा बंद कर देता हूँ और वो खुली निशानियाँ देख कर भी हदायत की तरफ नहीं आता, गुमराही की तरफ ही जाता है। कि नेकी का मौका मिले तब भी वो नेकी करने के लिए तैयार नहीं होता, और बदी का जब भी मौका मिलता है तो फौरन वो बदी की तरफ राग़िब हो जाता है। ये इस सबब से है कि अल्लाह करीम ने उस पर अपनी हदायत का दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया। और बंद किस सबब से किया? इस सबब से किया कि वो नाहक तकब्बर करता है। तकब्बर कहते हैं रौनत को, अनापरस्ती को, अपने आप को बड़ा समझना और दूसरों को छोटा समझना। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने बयान फरमाया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूए ज़मीन पर कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इस हाल में मरे कि उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बर हो तो वो ज़रूर दोज़ख में दाखिल किया जाएगा। और एक दूसरी हदीस मुबारक में आका ने फरमाया कि उसको जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा, राई के दाने के बराबर उसके अंदर जो अगर ये तकब्बर पाया जाएगा। और इसी हदीस मुबारक को अल्लाह के नबी ने आगे इसकी तशरीह फरमाते हुए फरमाया, सहाबी ने सवाल किया तो आपने फरमाया, उन्होंने फरमाया ना कि मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ, अपने जूते पॉलिश करके रखता हूँ, तस्मे बांध के अच्छे चमका के रखता हूँ, अपनी तलवार को संभाल के रखता हूँ, सजा के रखता हूँ। तो आपने फरमाया कि मेरी मुराद इससे ये नहीं, तकब्बर से मुराद ये नहीं। मुराद क्या है? आपने फरमाया तकब्बर है हक का इनकार करना, हक का इनकार करना, और दूसरा लोगों को हकीर जानना। एक कोई बात हक बयान की जाए, अल्लाह की तरफ बुलाया जाए,
اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے، اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے، سچائی کی طرف بلایا جائے، حق کی طرف بلایا جائے، تو بندہ انکار کر دے، بندہ انکار کر دے، یہ بھی تکبر کی علامت ہے، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا جو لوگوں کو حقیر جانتا ہے، انسانوں کو اپنے سے معاشی طور پر معاشرے میں معاشی طور پر جو کمزور ہے اس کو حقیر جانتا ہے، سٹیٹس کے لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے، منصب کے لحاظ سے کم تر ہے، جو ظاہری طور پر اس کو حقیر جاننا جو ہے اس کو بھی تکبر کہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکبر ہے۔ تو اس صحابی نے پوچھا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگوں کو حقیر جو جاننا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں کو حقیر جاننا یہ ہے کہ ناک چڑھا کر آنا، یعنی کہ آپ کسی محفل میں آئے اور اس محفل میں آپ کے سٹیٹس کے لوگ نہیں ہیں، تو آپ ناک چڑھانے کا مراد ہوتا ہے کہ آپ ناپسندیدہ طور پر اس محفل میں آ گئے، آپ نے پسند نہیں کیا اس محفل میں بیٹھنا، اس محفل میں آنا، کہ یار لوگ یہ میرے سٹیٹس کے نہیں، یہ بھی تکبر کی علامت ہے، جو ہمارے معاشرے میں تو اللہ ماشاءاللہ جا بجا پائی جاتی ہے۔ یہاں پہ تو طبقاتی تقسیم اس قدر ہے کہ اللہ معاف کرے۔ تو آقا نے فرمایا کہ جو ناک چڑھا کر آئے وہ متکبر شخص ہے، اور پھر فرمایا جو پسماندہ اور فقراء لوگوں کو دیکھے تو ان کو سلام نہ کرے، یعنی کہ اس سلام کرنا جو ہے ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کو کرنا کیا ہے؟ حق ہے، واجب ہے۔ تو اب یہ گمان کرنا کہ میں اس کو سلام کیوں کروں، یہ مجھ سے کم تر ہے، کسی بھی معاملے میں کوئی چودھری کبھی کسی کمی کو سلام ہے تو دونوں مسلمان، دونوں ہی ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ تکبر ہے کہ آپ آئے لیکن محفل میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے یا آپ کے سامنے جو کھڑا ہے وہ رتبے میں آپ سے کم تر ہے، تو آپ نے سلام کرنا گوارا نہ کیا، کس سبب سے؟ کہ یہ مجھ سے کم تر ہے، یہ بھی تکبر ہے، یہ بھی تکبر ہے۔ پھر آقا نے فرمایا اور لوگوں کو بے وقت جان کر ان کے پاس نہ بیٹھے، اپنے سے سٹیٹس کے چھوٹے لوگوں کے درمیان بیٹھنا گوارا نہ کرے، پسند نہ کرے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں صحابہ کرام جب بیٹھا کرتے تھے نا، مکہ میں خاص کر، تو جن لوگوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کر رکھی تھی، وہ سارے کے سارے غریب تھے، سب کے سب غریب تھے، اللہ ماشاءاللہ ایک دو جو بعد میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عثمان غنی آئے، اس طرح کے جو لوگ دو چار آئے، باقی سارے کے سارے غریب، مسکین اور غلام تھے۔ تو وہ سردار جب آتے تھے نا ملنے کے لیے، یہاں آنا چاہتے تو وہ یہ کہتے تھے ہم ان کے ساتھ بیٹھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہم بیٹھے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ تکبر تھا جو ان وقت کے جہلا کے اندر پایا جاتا تھا، اتنی بڑی بارگاہ میں بھی آ کر ان کی جو میں تھی وہ ختم نہیں ہوتی تھی، ہم ان کے درمیان بیٹھے، یہ ہمارے غلام، یہ غریب جی۔ تو یہی آج اپنے معاشرے میں آپ نظر دوڑا کر دیکھیں تو کہ آپ کے معاشرے میں جو اونچے درجے کے لوگ ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں ہائی کلاس لوگ، کیا وہ کسی غریب طبقے کی محفل میں جا کر بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ یہ صریحاً جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں؟ کیا یہ تکبر کے زمرے میں نہیں آتا؟ تو اگر یہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے، کوئی بندہ متکبر ہے، تو پھر وہ جان لے کہ اس پر اگر اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہیں، ہدایت کے دروازے بند ہیں، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا امر ہے، یہ بے سبب نہیں ہے۔ یہ جو رحمتیں، یہ جو برکتیں، یہ جو فضل اور یہ جو کرم جو انسان دین کی طرف نہیں آتا، پلٹتا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں آتا نہیں، رجوع نہیں کرتا، یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ کا امر ہے کہ میں اسے بات حق سمجھنے کے قابل ہی نہیں چھوڑوں گا۔
نہ وہ سمجھ سکے گا، نہ قبول کرے گا، کس سبب سے؟ اگر وہ تکبر کرے گا۔ اور یہ جو حق اللہ نے فرمایا نا کہ حق تکبر کرے گا، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے یہ تو حق ہے ہی نہیں تیرا کہ تو تکبر کرے، یہ تو میرا حق ہے۔ یہ تو ایک حدیث مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے فرماتا ہے کہ یہ جو تکبر ہے نا، یہ کبریائی جو ہے، یہ میری چادر ہے، کبریائی میری چادر ہے، جو اس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تو تکبر جو ہے وہ فقط رب کی ذات کے لیے ہے۔ ہم پکارتے ہیں نا 5 دفعہ دن میں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور یہی حقیقت ہے، یہی ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور کائنات میں بڑا نہیں ہے۔ ہم میں جو درجات ہیں نا، چھوٹے بڑے ہم جو درجے ہیں، جو دین نے ہمیں درجے دیے ہیں، وہ فقط تقوی کے سبب سے ہیں۔ جو جتنا اللہ کے قریب ہے وہ اتنا بڑا ہے، لیکن وہ اللہ کی نگاہ میں، معاشرے میں نہیں۔ معاشرے میں نہیں کہ کوئی اگر نمازی ہے، رسپیکٹ تو کرنی چاہیے اپنے سے عمر میں بڑے کی، اپنے میں مرتبے سے بڑے کی، اپنے علم میں جو بڑا ہے اس کی رسپیکٹ کرنا اور چیز ہے، یہ فرض ہے۔ اپنے سے بڑے کا ادب کرنا، وہ کسی بھی حال میں ہو، مال میں بڑا ہو تب بھی، علم میں بڑا ہو تب بھی، عمر میں بڑا ہو تب بھی ادب کرنا فرض ہے۔ لیکن یہ تو اس پر فرض ہے، دوسرے پر۔ میرے پاس اگر مال ہے اور اس مال کے سبب سے میرے اندر اگر اکڑ آ جاتی ہے تو یہ تکبر ہے۔ میں یہ چاہوں کہ میں محفل میں آؤں اور مجھے اٹھ کر لوگ میرا ویلکم کریں، یہ تکبر ہے۔ بھئی آپ آتے ہیں، بھلے اٹھ جاتے ہیں لوگ تو ان کی مرضی، یہ ان کا آنر ہے جو آپ کو دیتے ہیں آپ کے کردار کی وجہ سے، اگر آپ کا کردار ہے تو۔ لیکن آپ کے اندر خواہش پیدا ہونا کہ میں جب مجلس میں آؤں تو لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، یہ تکبر ہے۔ میں گزر رہا ہوں تو لوگ مجھے سلام کریں، یہ تکبر ہے۔ آپ چل رہے ہیں، آپ کسی کی محفل میں جا رہے ہیں تو آپ پر یہ حکم ہے کہ تم سلام کرو۔ سوار پیدل کو سلام کرے، بڑی گاڑی والا چھوٹی گاڑی والے کو سلام کرے، کار والا موٹر سائیکل کو سلام کرو۔ یہ دین نے جو ہے طبقات میں جو طریقہ سکھلایا، کس لیے؟ کہ تیرے اندر تکبر کی بیماری پیدا نہ ہو۔ پیدل والے کو یہ نہیں کہا تو سوار کو سلام کرنا، سوار کو کہا کہ تو پیدل کو سلام کر، کیونکہ وہ درجے میں تجھ سے کم تر ہے، تیرے اندر یہ تکبر کا مادہ نہ پایا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس دنیا میں تشریف لائے ہی اس طبقاتی تقسیم کو ختم کرنے کے لیے، لیکن بدبختی کی انتہا کہ 15 صدیاں بیت چکی اور ہم ماننے والے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، لیکن آج بھی ابو جہل کے زمانے میں بس رہے۔ ہمارے اندر بھی ابو لہب اور ابو جہل جو ہیں وہ بس رہے ہیں اور زندہ ہیں، اور ہم ان کی پیروی کو چھوڑنے کے لیے نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ کا، جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن اگر اپنے اعمال کو دیکھا جائے، اپنے افعال کو دیکھا جائے، اپنے کردار کو دیکھا جائے تو اس میں ساری جھلک جو آپ کو نظر آئے گی وہ ابو جہل اور ابو لہب کے سوا آپ کو کوئی جھلک نہیں نظر آئے گی۔ کہیں آپ کو عمر بن خطاب جیسا نظر نہیں آئے گا، کہیں آپ کو عثمان غنی جیسا نظر نہیں آئے گا، اللہ ماشاء اللہ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی تو نہیں ہوتی۔ میں مجموعی بات کر رہا ہوں، جب قیاس کیا جاتا ہے تو اکثریت پر قیاس کیا جاتا ہے۔ تو آپ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اپنے نظر دلا کر دیکھ لیں، جو میں بات کر رہا ہوں اس سے اگر مختلف ہے تو میں ذمہ دار۔ تو ہم اخلاقی طور پر اس قدر گر چکے ہیں، قرآن کو تو ایک سائڈ پہ رکھیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو حکم کو تو ایک سائڈ کے رکھیں، اخلاق بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جب ہم نے قرآن کو چھوڑا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑا اور اپنی روش اپنائی، ان لوگوں کی روش اپنائی جو جاہل تھے، جو متکبر تھے، تو پھر سلوک بھی ہمارے ساتھ وہی کیا جائے گا جو ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ اگر وہ جہنم میں جلائے جائیں گے تو پھر جنت ہمارا بھی حق نہیں ہوگا، ہم بھی جہنم میں ضرور پھینکے جائیں گے، کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ہے، آقا نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ جو عمر بن خطاب کے طریق پر ہوگا اس کا حشر عمر بن خطاب کے ساتھ ہوگا، اور جو ابو جہل کے طریق پر ہوگا اس کا حشر ابو جہل کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے یہ تکبر کی بیماری اتنی بڑی ہے،
فقط ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کسی سے، اس سبب سے اللہ کی رحمت کے دروازے، اللہ کی ہدایت کے دروازے انسان پر بند ہو جاتے ہیں، اور انسان سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ رب کریم سلب کر لیتا ہے۔ آپ بھلے اس کے سامنے قرآن پڑھتے رہیں، حدیث سناتے رہیں، اس کو نصیحتیں کرتے رہیں، دن رات آپ اس کو پڑھاتے رہیں، لیکن بات اس کے اندر کبھی داخل، کیونکہ اللہ نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا، وہ دروازہ ہی بند کر دیا۔ تو لہٰذا یہ تکبر کی جو بیماری ہے، اس سے محفوظ انسان کو رہنا چاہیے۔ اللہ اگر آپ پر انعام کرتا ہے، آپ پر کرم کرتا ہے، مال دیتا ہے، عزت دیتا ہے، آبرو دیتا ہے، تو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے تواضع اور انکساری کی طرف آئیں۔ جتنا وہ عطا کرتا ہے اتنا اور جھک جائیں، جتنا وہ عطا کرتا ہے اتنا اور جھک جائیں، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، پیار سے پیش آئیں، اپنے سے کم تر جو ہے اس سے محبت کریں۔ یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ اور اگر آپ کے سینے میں کسی کے لیے نفرت ہے، آپ کسی کو پسند نہیں کرتے، بھلے آپ سارا 5 چھوڑ کے 10 نمازیں بھی پڑھتے رہیں، خدا کی عزت کی قسم آپ کی نمازیں لپیٹ کر آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اور تو میرے بندوں سے نفرت کرتا تھا، میرے پاس کیا لے کر آئے؟ جا لے جا، مجھے تیری نمازیں نہیں چاہیے۔ میری مخلوق سے نفرت کرتا تھا، میرے بندوں سے نفرت کرتا تھا۔ تو اس لیے قرآن کا پیغام یہ ہے، خدا کا پیغام یہ ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑو۔ انا پرستی، رعونت اور تکبر جو ہے، اس کو اپنے وجود سے نکال کر باہر پھینک دو۔ سب کچھ یہیں رہ جائے۔ آپ دیکھیں تاریخ انسانیت کو ٹٹول کر دیکھیں نا، کہاں فرعون، شداد، قارون، حامان، کیسر و کسریٰ، لمبی تاریخ بڑی ہوئی ہے ان لوگوں۔ وہ جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، فرعون یہ دعویٰ کرتا تھا۔ آج کدھر ہے؟ کہاں ہے؟ اپنے گھر میں، اپنے پاکستان میں دیکھ لیں، اپنے اس دنیا میں دیکھ لیں، کل کے متکبر جو تھے آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ فقط ذات اللہ کی ہے جو سب سے بڑی ہے، اور وہی بڑا ہے، اس کے سوا کسی اور کو تکبر زیبا ہی نہیں دیتا۔ یہی بات رب کی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ حق میرا ہے، اور میں اپنا حق کسی کو چھیننے، جو میرا حق لینے کی کوشش کرے گا، میں اس کے لیے اپنا رستہ ہی بند کر دوں، وہ کبھی مجھ تک نہیں پہنچ۔ ہدایت کا مطلب ہے رب تک پہنچنا۔ تو جب دروازہ ہی بند کر دے گا تو پھر کبھی آپ اس کی بارگاہ تک پہنچ نہیں سکتے۔ لہٰذا اس کو اگر دوسرے پرائے سے دیکھا جائے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت نصیب ہو جائے، میں اللہ کریم کو پالوں، اللہ کا تقرب پالوں، اللہ کی رحمت سمیٹ لوں، اللہ کا فضل پالوں، تو اس کو چاہیے کہ اگر اس کے من کے اندر تکبر ہے تو اس کا علاج کرے۔ اس کا جب تک تکبر انسان کے اندر ہے، اس وقت تک کبھی اللہ کی طرف سے ہدایت کا دروازہ کھلنے والا نہیں۔ ہمیں ہی اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کا جو امر ہوتا ہے، کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے میرے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، میرے احکامات تبدیل نہیں ہوتے، میرا امر تبدیل نہیں ہوتا۔ اس کی بارگاہ میں چھوٹا بڑا بس وہی ہے جو جتنا اس کے قریب ہے، اس کے محبوب کے قریب ہے، وہ اتنا اس کے لیے معتبر ہے، اتنا اس سے بڑا۔ جو جتنا اس کے قریب ہے، جتنی اس کی ماننے والا ہے، بھلے دنیا اس کو جو مرضی کہتی پھرے، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے والا ہے تو اللہ کی نگاہ میں وہ بڑا ہے۔ یہ زندگی تو ختم ہو جانی، فیصلے تو وہاں پر ہوں گے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن صوفے لگائے جائیں گے، کرسیاں لگائی جائیں گی، ممبر سجائے جائیں گے۔ کن کے لیے؟ اللہ کے بندوں کے لیے۔ اور وہاں پر ان کو منصب عطا کیے جائیں گے، کن لوگوں کو؟ جو لوگ اللہ کی تابع داری میں، اللہ کی رضا میں زندگی بسر کرتے رہے۔ تو عزت تو وہ چاہیے نا جو اللہ کی بارگاہ میں انسان کو میسر ہے۔ یہاں پر اگر آپ کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھا بھی دیتا ہے تو یہ تو دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔